बैक टू आवर प्रोग्राम डिप्लोमेटिक इकोनॉमी। और हम बड़े अच्छे तरीके से समझ रहे हैं मियां अंजुम निसार साहब, चूंकि कि इज़ एन इंटरनेशनल फिगर, तो वो हमें सिर्फ पाकिस्तान नहीं बल्कि रीजन और रीजन से भी वाइडर करके चीज़ों को समझाने की कोशिश करें कि दुनिया में पॉलिसीज़ ऐसे बनती हैं और हम कहाँ पे लैग कर रहे हैं, हमारी प्रॉब्लम कहाँ है, हम किस जगह पे अपने आप को अभी भी उस पोजीशन पे रख के बैठे हैं कि जहां हमें सिर्फ वोटों की फिक्र है। यहाँ पे जो पॉलिसी बनती है वो 3.5 से 4 साल के लिए बनती है ताकि वो पॉलिसी वो चीज़ दिखा के ये गवर्नमेंट दोबारा लोगों के पास जा सके और उन्हें ये कह सके कि जी आपकी मेहरबानी, ये देखिए हमने एक छोटी सी सड़क बनाई है, अब इसकी वजह से आप हमें वोट ज़रूर दीजिएगा। जबकि दुनिया में डेवलपमेंट होती रहती है और उसकी वजह से कभी कोई वोट ना लेता है ना कोई देता है, वो हमेशा वाइडर इश्यूज़ पे बात करते हैं। मेरे साहब, ये जो इंडस्ट्रीज़ है, इंडस्ट्री में ये हर्डल्स है, ये ज़्यादा ब्यूरोक्रेटिक है कि नॉन प्रोफेशनलिज्म है? क्योंकि इसमें मेरा भी कुछ एक्सपीरियंस है, मैं आपको इनपुट दे सकता हूँ कि ये जो ब्यूरोक्रेटिक प्रॉब्लम है या कि ब्यूरोक्रेसी की प्रोफेशनलिज्म में प्रॉब्लम है। देखिए, मेरे ख्याल में दोनों चीज़ें ही हैं। ब्यूरोक्रेसी में भी प्रॉब्लम है क्योंकि हमारी ब्यूरोक्रेसी ग्रेड अप ही नहीं है कि हमने लोगों के लिए आसानी पैदा करनी। हमारे यहाँ तो ये है कि जो जितनी मुश्किल पैदा करेगा उसकी उतनी ज़्यादा आमदन होगी। हमारा तो एक मिजाज ही ये बना हुआ है। हम ज़हनी तौर पे वो जो दुनिया में है ना, आप जाते हैं तो एक स्माइल के साथ आपको अपने क्लाइंट को, हम भी तो देखते हैं ना गवर्नमेंट के क्लाइंट ही है ना, किसी टैक्स डिपार्टमेंट पे जाते हैं उनके तो क्लाइंट हैं, एक टैक्स पेयर हैं, तो हमें तो वो मुस्कुराहट कहीं नहीं नज़र आती कि कहीं मुस्कुराहट नज़र आती है कि हमें कोई वेलकम कर रहा है या हम कोई चीज़ या गाइडेंस या रहनुमाई लेने जा रहे हैं। वो उल्टा हमें ऐसे ऐसे चक्रों में फंसा देते हैं। बाज़ का मैंने तो बहुत सारे केसेस भुगते हैं, हमें केस लाख रुपए का केस बना दिया जाता है जी, 2 अरब का भुगतो जी। अब वो फिगर देख के लोग परेशान हो जाते हैं कि यार ये फिगर, उन्होंने कहते हैं जनाब आपकी इतने से इतनी इनवॉइसेस तो ठीक थी, एक इनवॉइस में मसला है, बजाय कि आप उसको पिन पॉइंट करें। कहते हैं नहीं जनाब हमने आपका टोटल ऑडिट करना है। ऑडिट करना तो वो समझता है कि मजाक है। और ये एक ब्यूरोक्रेटिक तरीका भी है कि ब्लैकमेलिंग और लोगों को परेशान करना। फिर एक मसला ये भी है, मैं क्योंकि फेडरेशन का प्रेसिडेंट भी रहा हूँ, लाहौर चैम्बर का प्रेसिडेंट भी रहा हूँ, और इसमें एक 2003 में लाहौर चैम्बर का प्रेसिडेंट बना था, 2020 में मैं फेडरेशन का प्रेसिडेंट रहा। थ्रू आउट ट्रेड पॉलिटिक्स के साथ सारी ज़िंदगी गुजरी है। तो मैं आपसे अर्ज़ करूँ कि मैंने तो बहुत सारी जगहों पे ये कहा है कि हमें, जब हम एक ब्यूरोक्रेट CSS करके आता है और वो 7वें ग्रेड में अपने कैरियर का स्टार्ट लेता है और 22वें ग्रेड तक जाता है, तो उसको 50 डिपार्टमेंट में ना घुमाएं। कभी हम उसको कॉमर्स में लाते हैं, कभी टैक्सेशन में ले जाते हैं, कभी इंडस्ट्री में ले जाते हैं, कभी हम उसको एग्रीकल्चर में ले जाते हैं, कभी हेल्थ में ले जाते हैं, कभी रिलीजियस अफेयर में ले जाते हैं। तो आप मुख्तलिफ डिपार्टमेंट में घुमाने के बजाय आप उस ये जो ब्यूरोक्रेट का जो है ना कैडर बनाएं कि उनको लिमिटेड करें कि 4-4, 5-5 डिपार्टमेंट से ज़्यादा वो बाहर ना जाएं, ताकि जब वो ऊपर आएँ 21वें, 22वें, 20वें ग्रेड में हो तो वो अथॉरिटी हों, उनको पता है कि हम क्या काम ले रहे हैं, दुनिया में इसकी क्या नॉलेज है। और जब आपको बंदे को घुमाते ही रहेंगे तो ना तो उनका इंटरेस्ट कोई डेवलप करेगा। हमें आज के दौर में इस प्रोफेशनल बंदे चाहिए। आपको मैं वापडा के एक छोटी सी मिसाल दूँ। मैं जी 2018 में लकीली मुझे मौका मिला केयर टेकर सेटअप में एज अ मिनिस्टर। अब मैंने वो लेस्को के चेयरमैन साहब को बुलाया। मैंने कहा सर आप भी जानते हो और मुझे भी पता है, ना हम बड़े शॉर्ट टाइम के लिए आए हैं, ना हम कोई रेटों को रिवाइज़ कर सकते हैं या रेटों में कोई तब्दीली करवा सकते हैं, हमें भी अपने लिमिटेड स्कोप का पता है। लेकिन कम से कम आप इतना तो करें कि आपके एक कोई रिकॉर्ड कीपिंग तो करें कि आपके एक ग्रिड में एक एक फीडर पे कितनी कितनी ट्रिपिंग्स होती हैं। अगर वो ट्रिपिंग्स ही आप आधी कर देंगे तो आपकी इंडस्ट्री का कितना भला होगा। भले आपकी एनर्जी कॉस्ट ज़्यादा है, आपकी इंडस्ट्री का कितना भला होगा। और जो कॉन्टीन्यूस रनिंग वाले प्रोजेक्ट्स हैं उनकी जो 1 सेकंड के लिए भी जो बिजली जाती है टू रिस्टार्ट द प्रोजेक्ट अगेन दे नीड अनदर 30-40 मिनट्स। और फिर इसके दरमियान जो रॉ मटेरियल का ज़या होता है, बहुत सारी चीज़ें होती हैं, वो किसी काउंट फॉर्म में नहीं आती, किसी गिनती में नहीं आती। कि हमारे यहाँ क्या जी, हवा चली फीडर ट्रिप कर गया, बारिश हुई फीडर ट्रिप कर गया। तो ये सारी दुनिया में ये चीज़ें नहीं होती। हमारे यहाँ वो क्वालिटी, कोई अकाउंटेबिलिटी कोई नहीं है कि भाई ये चीज़ आप दुरुस्त करके आए हो।
بار بار یہ ٹرپنگ اور یہ مسئلے مسائل کیوں آ رہے ہیں؟ سو بہت سارے مسائل جو ہیں وہ ہمارے اپنے پیدا کرتے ہیں. اور یہ دیکھیں جس طرح ایگریکلچر کہا جاتا ہے پاکستان از این ایگریکلچر کنٹری. سب کو پتہ ہے جی 60-65% آبادی ہماری ایگریکلچر سے ریلیٹ کرتی ہے, اس کی بریڈ اینڈ بٹر ایگریکلچر سے ریلیٹ کرتا ہے. ایگریکلچر میں ہم نے کیا کیا ہے؟ دنیا نے تو گندم دیکھ لیں, آج ہم 30-32 من پہ کھڑے ہیں. دنیا میں کیا ہے؟ دنیا میں 90 من پہ کھڑے ہیں. تو بات کرنے کا مقصد ہے ہم اتنے پیچھے کیوں رہ گئے؟ ہماری جو ریسرچ ڈپارٹمنٹس ہیں انہوں نے کیوں نہیں کام کیا؟ وہ اتنی بڑے بڑے پرکس لیتے ہیں, اتنا میں تو بلکہ یہ کہتا رہا ہوں, اور جب بھی مجھے موقع ملا میں یہ کہتا رہا ہوں, اور آپ کے پروگرام میں بھی میں عامر صاحب یہ بات ضرور کروں گا کہ یہ جو گورنمنٹ جو بھی بجٹ دیتی ہے, جو ادارے بنائے گئے ہیں ریسرچ اینڈ ڈیولپمنٹ کے لیے یا ایگریکلچر کو امپورٹ بہتر کرنے کے لیے یا کسی اور کام کے لیے, وہ جس کام کے لیے ڈپارٹمنٹ بنے ہیں وہ کام نہیں ہوتا. وہ جو پیسے ملتے ہیں وہ اپنے پاکس میں گاڑیوں میں وہیں کنزیوم کر دیتے ہیں. میں آپ کو تھوڑی سی بتاؤں کہ میں نے اتفاق سے یہ دیکھا تھوڑے دن پہلے, یہ میں ریسرچ کر رہا تھا, پاکستان اپنی جی ڈی پی کا 0.16% R&D پہ خرچ کرتا ہے. اس میں جو سب سے آگے جو ملک ہے, آف کورس ہم اسے پسند تو نہیں کرتے, لیکن اسرائیل از آن 5.6% اینڈ دین ساؤتھ کوریا is on 5%. اپنی جی ڈی پی کے مطابق ہماری پرسنٹیج ہے 0.16%. میاں صاحب کی باتوں میں چونکہ بڑی خوبصورت باتیں کر رہے تھے, ایک بات انہوں نے کی ٹیکس سسٹم کے لیے. تو when I was in Hong Kong, وہاں پہ ایک میں دیکھتا تھا کہ جو لوگ 5 لاکھ ہانگ کانگ ڈالر, دس از لائک $70,000, جو 5 لاکھ ہانگ کانگ ڈالر ٹیکس دیتا تھا, اس کو اگر کوئی پرابلم فیس کرتا تھا تو ہانگ کانگ کے گورنر کو وہ ڈائریکٹلی کانٹیکٹ کر سکتا تھا, اور ہانگ کانگ کا گورنر اس کی پرابلم کو ایڈریس کرتا تھا. ہمارے یہاں پہ کیا پرابلم ہے کہ جو ٹیکس پیئر ہے ان کو مزید سکویز کیا جاتا ہے, ان کو مزید نچوڑا جاتا ہے, اس کا لیمو کو نچوڑنے کے بعد اس کے چھلکے کو بھی نچوڑا جاتا ہے. یہ ایک بہت بڑی پرابلم ہے. میاں صاحب آپ کی ایک بات کو اور آگے بڑھاؤں بیوروکریسی کے حوالے سے, جو میرا ایکسپیرینس ہے, بالکل میاں صاحب نے جو بات کہی یہ مت ہے اس بات کی کہ آپ نے اگر ایک سیکرٹری کو ایک ڈپارٹمنٹ میں رکھا ہے, میں نے یہ چیز ایکسپیرینس کی ایک اور کنٹری میں کہ انہوں نے اسی کنٹری میں رکھ کے پہلے اس کو ایک لیول پہ لے کے جاتے ہیں, پھر ان کا ایک تھنک ٹینک بنتا ہے, پھر اس کے بعد ان کا ایک اپر تھنک ٹینک بنتا ہے, پھر ان کے بعد ان کا ایک 4 لوگوں کی منسٹری بنتی ہے, اس میں ایک سینئر منسٹر ہوتا ہے, 2 جونیئر منسٹر ہوتے ہیں جو انڈر ٹریننگ ہوتے ہیں, اور وہ اسی ڈپارٹمنٹ کے ساتھ چلتے جاتے ہیں. نہ کہ پاکستان کی طرح کہ کبھی آپ ایک سیکٹری کو اٹھا کے, اور وہ بیوروکریسی سے لیتے ہیں, وہ جتنے اپنا منسٹرز لیتے ہیں وہ بیوروکریسی سے لیتے ہیں, وہ اس طرح نہیں لیتے جیسے ہم لوگ کر رہے ہیں. ہم تو پتہ نہیں کس طریقے سے اپنے منسٹر کو لے کے آتے ہیں کہ کسی کو ریلوے کا پتہ یا نہیں پتہ, کسی کو ایویشن کا پتہ یا نہیں پتہ, وہ فلور میں کھڑا ہو کے کہہ دیتا ہے کہ جی پاکستان کی اتنے % پائلٹوں کے لائسنس جعلی ہیں. اسے یہ سمجھ ہی نہیں آئی کہ اس کی ایک بات نے پوری پاکستان کے نظام تعلیم کو ڈیمیج کر دیا. وہ خالی ایویشن نہیں رہی بلکہ انجینئرز, ڈاکٹرز, ہر ایک کو ہرٹ کر دیا, اور وہ ابھی بھی فلور پہ بیٹھ کے شاید کوئی ایسی بات کر دے جو انتہائی تکلیف دہ ہو, جس کی وجہ سے پاکستان کو کتنے اکانومی کو نقصان ہوگا. یہ چیزیں سوچنے والی ہے. ہماری بیوروکریسی کو اگر کام کرنے کی ضرورت ہے, ایک ڈپارٹمنٹ میں رہنے دیں. جیسے میاں انجم نثار صاحب نے فرمایا, اس بندے کو 22nd گریڈ تک جاتے یہ بھی پتا ہوگا کہ ریلوے کے پھاٹک کتنے ہیں, ریلوے لائن کتنی ہے, اس میں پروگریس کتنی ہے, اس میں ڈبے کتنے ہیں, اس میں کس کس چیز کی ضرورت ہے, تاکہ وہ وہیں سے, اور ان کے اندر آپ بجائے اس کے کہ ایک منسٹر بنائیں, 2 اس کے ساتھ آپ اسسٹنٹ منسٹر بنائیں جو کہ اس کو ریپلیس کریں, اور اس کے ساتھ ساتھ آپ ان کے اندر تھنک ٹینک بنائیں. میاں صاحب مجھے جس چیز کی بہت کمی نظر آ رہی ہے, آپ کی باتیں تو بہت خوبصورت ہیں لیکن مجھے ان پٹ چونکہ مجبوراً دینی پڑتی ہے, پاکستان میں تھنک ٹینکس کی کمی کیوں ہے؟ دیکھیے تھنک ٹینکس کی کمی آپ دیکھیں, ایک میں آپ نے جو پہلے جو بات کی ہے کہ وہ تھنک ٹینکس ہوتے ہیں, اور بیوروکریسی کے حوالے سے آپ نے بات کی ہے. دیکھیں بات یہ ہے کہ جتنی بھی ہماری پولیٹیکل گورنمنٹس, اور دنیا میں یہ ہوتا ہے کہ سیاسی پارٹی ہوتی ہے, ان کے پاس ایک شیڈو گورنمنٹ ہوتی ہے. ان کو پتہ ہوتا ہے کہ جناب آج ایک پارٹی رول کر رہی ہے, اے پارٹی رول کر رہی ہے, کل اپوزیشن میں وہ بیٹھے ہیں, اینڈ اپوزیشن از آلویز اے شیڈو گورنمنٹ. ان کو بھی آئندہ رول مل سکتا ہے. جب وہ سیٹ پہ آئیں تو ڈے 1 سے ان کو پتہ ہو کہ دنیا میں یہ کام کس طرح ہوتا ہے, اور اس کام کی آنے والی ڈائریکشن کیا ہے, ہم کہاں کھڑے ہیں.
جس بندے کو تمام پتہ ہوگا کہ ہم کہاں ہیں، دنیا کہاں ہے اور فوکس کدھر ہے، تو پھر وہ تو آپ کو بہتر فیصلے کر سکے گا، اسے تو پتہ ہوگا. جب آپ کے پاس آپ کو آپ کی شیڈو گورنمنٹ نہیں ہوگی تو پھر آپ بیوروکریسی پر ریلائی کرو گے. بیوروکریسی کا میں نے پہلے ہی آپ کو کہا ہے کہ ان کو غریبوں کو اتنے ڈپارٹمنٹوں میں گھمایا جاتا ہے، ان کو خود نہیں سمجھ آتی، ان کی لائلٹی کسی ڈپارٹمنٹ کے ساتھ ہو ہی نہیں سکتا، اٹیچمنٹ ان کی بنتی ہی نہیں ہے، کیونکہ ان کو پتہ ہی نہیں ہوتا کہ اگلے 2-4 مہینے میں ان کو کسی اور ڈپارٹمنٹ میں اٹھا کے بٹھا دیا جائے گا. تو یہ ایکچولی ناؤ اٹس اے ورلڈ آف جو ہے نا اپنا ایفیشنسی آپ کو امپروو کرنا ہے. ہم تو انفارچونیٹلی جہاں ہیں، مجھے تو یوں لگ رہا ہے ہم اس کے ریورس گیئر لگا کے بیٹھے ہیں، بجائے کہ ہم آگے چلیں. دنیا کیا کر رہی ہے، ہمارا تو کوئی ذکر خیر ہی نہیں ہے. ہم تو کہیں گلوبل ولیج میں اکانومی کے پوائنٹ آف ویو سے کہیں آتے ہی نہیں ہیں. ہاں مانگنے کے ہمیں یہ ہوتا ہے کہ ہر جگہ ہم مانگتے پھر رہے ہیں. اپنے ہمارے پاکستانیوں کے $11 بلین دبئی میں صرف انویسٹڈ ہیں، وہ سب کے ہیں. اس میں بزنس مین بھی ہے، تاجر بھی ہے، ججز بھی ہیں، جرنیل بھی ہیں، بیوروکریٹس بھی ہیں، سب کے ہیں. مجال ہے کسی نے پوچھا ہو کہ بھائی یہ اتنا پیسہ پاکستان سے نکلا ہے، تم نے ڈرین کیسے کیا، یہ کس طرح کیا ہے، یہ ڈرین کیسے ہوا، یہ کس طرح نکلا ہے، کسی نے پوچھا ہے؟ نہیں. اس لیے نہیں پوچھا کہ سارے ماشاءاللہ سب کے ہاتھ رنگے ہوئے ہیں. FATF کی باتیں کریں تو وہ ساری سینکشنز پاکستان پہ لگ جاتی ہے. جی پاکستان میں یہ پیسے کیسے آئے ہیں، یہ ڈرین ہو کے دبئی گیا ہے. مجھے میرا خیال ہے FATF کو بھی چاہیے کہ ہم $1 بلین کے لیے دنیا سے مانگتے پھر رہے ہیں. ہم اپنے انویسٹر کو کانفیڈنس دیں، اس کو کہیں کہ نہیں جناب دس از دا کنٹری، یہاں ہم نے رہنا ہے، یہاں آپ کو ہم ہوپ دے رہے ہیں، یہاں روزگار جنریٹ کریں، اور اس کے لیے جو گورنمنٹ لیول پہ جو معاملات ہیں اس کو بھی ٹھیک کریں، بیکاز وی آر لیونگ ان اے گلوبل ولیج. لوگوں کو روزگار دیں. آپ کی جاب مارکیٹ میں ہر سال 30 لاکھ جابز نہیں چاہیے، اور آگے دیکھنے AI کا دور آنے والا ہے، وہ آپ کی جابز کھائے گا، کم ہو جائیں گی بہت. تو یہ میرا مطلب ہے دیکھیں آپ اتنی بڑی پاپولیشن کو اگر آپ کیٹر نہیں کرو گے، اگر آپ کی پالیسیز درست نہیں ہوں گی تو حالات کو سنبھالنا وہ کسی کے اختیار میں نہیں ہوگا. میاں صاحب آپ کی باتیں تو بڑی خوبصورت چل رہی ہے، لیکن چونکہ وقت کا بھی تھوڑا سا ہے تو بہت سارے کویسچنز ہیں. آپ سے فائدہ اٹھاتے ہوئے میں چاہتا ہوں کہ بہت ساری باتوں کا جواب لے لوں. پلیز جی. سر how do you feel about CPEC's second phase? What I feel that China government is very concerned about it, and they really want to take an initiative, but what they asked me that they want to have the local partners who really want to develop this second phase in a joint venture, because یہ joint venture کا phase ہے. دیکھیں آپ نے CPEC کی بات کی، میں تو ایک جنرلی آپ کو فورن ڈائریکٹ انویسٹمنٹ کی پہلے بات کروں گا. اب دیکھیں پوری دنیا میں جن ممالک میں کنڈیوسو انوائرمنٹس ہیں، کاسٹ آف ڈوئنگ بزنس ٹھیک ہے، انفراسٹرکچر اویلیبل ہے، دنیا وہاں جاتی ہے. اور اگر آپ مہنگے ہوں گے، آپ کی کاسٹ آف ڈوئنگ بزنس زیادہ ہوگی، لوگ آپ کی طرف نہیں آئیں گے. اب جو لوگ پاکستان میں فورن انویسٹر آیا بھی ہے، دیکھیں ہم تو وہ لوگ ہیں، ہم تو ڈھیٹ لوگ ہیں. وی نو آر اکانومی، وی نو آر سسٹم. ہمیں تو پتہ ہے 50 چکر نہیں لگیں گے اور جیب گرم نہیں کریں گے، ہمارا بجلی کا کنیکشن نہیں لگے گا، ہمارا گیس کا کنیکشن نہیں لگے گا. ہمیں تو ہرڈلس کا پتہ ہے، وی آر کلائمیٹائزڈ. ہمیں تو دیکھیں نا، کوئی ہم سے پیسے نہیں مانگتا، ہم کہتے ہیں یار اس نے کام نہیں کرنا. کوئی شریف بندہ اگر آپ کو ایسا مل جائے، پیسے لے کے کام کر دیں، ہم کہتے ہیں یار بڑا اچھا آدمی ہے. بات یہ ہے کہ جو باہر سے لوگ آتے ہیں، جن کو آپ بورڈ آف انویسٹمنٹ لے کے آتی ہے، جو گورنمنٹ آف پاکستان ریکویسٹ کرتی ہے، یا وہ ان کو سہانے خواب دکھاتے ہیں کہ جناب ہمارے ملک میں آئیں، انویسٹ کریں، بڑی مارکیٹ ہے، 250 ملین کی جو ہماری آبادی ہے، بہت بڑی مارکیٹ ہے. اب بات یہ ہے کہ وہ جب یہاں آتے ہیں، وہ بیچارے ہلے ہوتے ہیں اپنے ملک کے. ان کو پتہ ہے جی ہم بجلی کا کنیکشن اپلائی کریں گے ہمیں وہ مل جائے گا، ہم پانی کا کنیکشن اپلائی کریں گے ہمیں وہ مل جائے گا، گیس کا کریں گے وہ مل جائے گا. اٹس دیئر رائٹ اینڈ دس دا پارٹ ڈیوٹی آف دا گورنمنٹ. لیکن وہ جب یہاں آتے ہیں، وہ ہمارے لوکل ماحول میں آتے ہیں، یہاں تو ایک فائل ہلتی نہیں، وہ بیچارے ذلیل و خوار ہوتے ہیں. دیکھیں بات یہ ہے، بات گزارش میں آپ سے کروں، اگر ان کے ساتھ ہم اچھی ٹریٹمنٹ کریں، اور جو فورن ڈائریکٹ انویسٹمنٹ لے کے آتے ہیں پاکستان میں، بورڈ آف انویسٹمنٹ کا صرف کام یہ نہیں ہے کہ انڈسٹری لگوا دیں، ان کو گھیر گھار کے لائیں، ان سے پوچھیں، ان کے لیے کوئی 4 6 10 افسر چھوڑے ہوں. ہمارے پاس افسروں کی فوج ہے، ان کے اوپر 10 بندے ان کے ساتھ انگیج کیے ہوں. آپ کی اگر کوئی پرابلم ہے آپ ہمیں بتائیں، وی آر ڈیوٹی باؤنڈ، ہم آپ کا مسئلہ حل کریں گے. ان غریبوں کو تنگ نہ کریں، ان کا جو جائز رائٹ ہے ان کو دیں. میں بہت سارے لوگوں کو جانتا ہوں جن کے پروجیکٹ لگ جاتے ہیں، بجلی کا کنیکشن ہی لگتا. اول تو میں کہوں گا کہ گورنمنٹ
یہ جتنے بھی اسپیشل اکنامک زونز ہیں صرف فورن ڈائریکٹ انویسٹمنٹ جو ہیں ان زونوں میں لگوائیں اور ان سے بھی رابطہ رکھیں. دیکھیں اگر وہ اچھی بات کریں گے اپنے ملک میں جا کے کہ نہیں جی بڑی کنڈیوسو انوائرمنٹ ہے, اچھے لوگ ہیں, انتظامیہ گورنمنٹ ہمیں ہیلپ کرنے کے لیے بیٹھی ہوئی ہے, تو پھر تو وہ 10 بندوں کو 100 بندہ اور بھی آئے گا. اگر وہ جا کے وہ کہے گا جناب مجھ سے تو غلطی ہو گئی ہے آپ بھی بچو, تو جناب یہ اس طرح دنیا کا نظام نہیں چلتا. سر میں تھوڑا سا چونکہ آپ کو تھوڑا کویسچن کرنا پڑتا ہے بیچ میں. سر دیکھیے میں نے ایک بات کی, اسپیشل انویسٹمنٹ فیسیلیٹیشن کاؤنٹر جو بنا ہے ان سے میری چھوٹی سی انٹریکشن ہوا. میں نے ان سے کہا, میں کہا اس کا مطلب ہے کہ آپ کے بورڈ آف انویسٹمنٹ صحیح کام نہیں کر رہے تھے تو جو آپ کو اس کی ضرورت پڑی ہے, یعنی آپ نے ایک سسٹم کو ٹھیک نہیں کیا, اس کے اوپر ایک اور سسٹم بنا دیا ہے. اس سے بہت بہتر تھا کہ آپ اس سسٹم کو ٹھیک کرتے جو کہ بورڈ آف انویسٹمنٹ کا ہے. اور میں آپ کی یہ صاحب کی وساطت سے اور اپنے ٹی وی چینل کی وساطت سے ایک اور چیز بتانا چاہتا ہوں. بورڈ آف انویسٹمنٹ ہمیشہ پرپوزلز دیتا ہے اور وہ پرپوزلز کو ایگزیکیوٹ کیا جاتا ہے, جس میں پبلک اینڈ پرائیویٹ انویسٹمنٹ بھی ہوتی ہے. کیونکہ چیپٹر تو بہت سارے ہیں, مجھے اس لیے بار بار میاں صاحب کو اس لیے انٹرپٹ کرنا پڑتا ہے کہ میں ان کو کنکلوڈ کروں تاکہ ہم اپنے پروگرام میں بہت ساری باتیں عوام تک پہنچا دیں. تو جب بورڈ آف انویسٹمنٹ میں ایسی بھی جانتا ہوں, ایسی بھی دیکھتا ہوں کہ جب ان کی پرپوزلز دیکھتا ہوں 8-8 سال ہو گئے, 10-10 سال ہو گئے, وہ پرپوزلز وہی پڑی ہیں, اس کے اوپر ایک بھی انسالیسیٹڈ پرپوزل نہیں آئی. اس کا مطلب ہے یا تو اس پرپوزل میں نقص ہے, یہ کام نہیں کرنا آتا. تو یہ ہمیں دیکھنے کی ضرورت ہے کہ کیا بورڈ آف انویسٹمنٹ اپنا پارٹ پورا پلے کر رہا ہے. اگر وہ پارٹ پلے کر رہا ہوتا تو مجھے پتا ہے کہ ایس آئی ایف سی کی ضرورت نہیں تھی. اگر ایس آئی ایف سی بنا ہے تو اس کا مطلب ہے بورڈ آف انویسٹمنٹ اپنا کام صحیح طریقے سے نہیں کر رہا تھا. میں صاحب رول آف اسپیشل اکنامک زون, جیسے کہ آپ کی بات میں مجھے انٹرپٹ کرنا پڑا. رول آف اسپیشل اکنامک زون, دس از اے ویری امپورٹنٹ چیپٹر. پوری دنیا میں بہت سارے ملکوں نے جو ترقی کی ہے اس کے پیچھے ایک بہت بڑا جو کردار ہے وہ اسپیشل اکنامک زونز کا ہے, فورن ڈائریکٹ انویسٹمنٹ کا ہے, جس کا میاں انجم نثار صاحب ذکر کر رہے تھے. میں صاحب جب رول آف اسپیشل اکنامک زون آتا ہے تو میرے پاس ایک سب سے پہلا کویسچن یہ آتا ہے کہ آپ نے قائد اعظم اپیرل پارک میں جو سب سے پہلے کیا گیا, آپ نے پرائس رکھی اس کی شاید 3 کروڑ 4 کروڑ روپے ایکڑ, کچھ اس طرح کر کے جی پہلے 2.5 کروڑ پر ایکڑ تھا, ہاں پھر وہ میرے خیال میں کچھ بڑھا دیا, پھر 4 ہو گیا, آج کل وہ 5 ہے. جی آج کل 5 ہے. میں ایک سمجھتا ہوں کہ جس بندے نے آگے 10 ایکڑ میں فیکٹری لگانی ہے, آپ کو اس کو آپ یہ ریئل اسٹیٹ بزنس پاکستان میں شروع ہو گیا کہ آپ اس کو پہلے 50 کروڑ روپے کی فیکٹری بنائے گا, اس کے بعد اس پہ بلڈنگ بنائے گا, لینڈ خریدے گا, پھر بلڈنگ بنائے گا, پھر اپنا سسٹم شروع کرے گا. جبکہ اسپیشل اکنامک زونز کا رول زیادہ یہ ہونا چاہیے پلگ اینڈ پلے سسٹم. تو یہ جو اتنی بڑی انویسٹمنٹ ہے اور اسپیشل اکنامک زونز کی پرائسز کو اس طرح اوپر اٹھایا جا رہا ہے, اس کی ایک اور بھی موٹیو ہو سکتا تھا کہ جو کہ میں نے ماڈل چائنا میں آبزرو کیا اور میں اس پہ رہا ہوں, میں اس کا پارٹ رہا ہوں, کہ وہاں پہ ہم ایسے کرتے تھے کہ ہم یہ دیکھتے تھے کہ فورن ڈائریکٹ انویسٹمنٹ آ رہی ہے تو اس سے لوگوں کو ڈائریکٹلی امپلائمنٹ کیا ملے گی اور اس کے کنٹری کی ایکسپورٹس کتنی بڑھ سکتی ہیں اور امپورٹ کو کتنا کٹ لگ سکتا ہے. تو ہم بعض اوقات لینڈ کو فری آف کاسٹ سبسیڈائز کر کے اور ڈفرینٹ طریقوں سے اٹریکٹ کرتے تھے اپنے فورن ڈائریکٹ انویسٹر کو. کیا پاکستان میں کچھ ایسی سوچ ہے؟ جبکہ یہاں پہ تو میں دیکھ رہا ہوں کہ آئی کال اٹ اے ریئل اسٹیٹ بزنس, کہ آپ نے 10 ایکڑ کی فیکٹری لگانی ہے تو 50 کروڑ کی تو پہلے لینڈ لیا. جی بالکل آپ نے بجا کہا ہے. دیکھیں گورنمنٹ کا کام ہی یہی ہوتا ہے کہ انفراسٹرکچر پرووائڈ کرنا, اور اگر وہ اب دیکھیں اسی پنجاب گورنمنٹ کے اندر انڈسٹریل اسٹیٹس آتے ہیں, فڈمک بھی آ رہا ہے جو فیصل آباد میں ہے, جس میں علامہ اقبال انڈسٹریل ایریا ہے, وہاں 2 اسپیشل اکنامک زونز ہیں, وہاں پرائس ہے 1 کروڑ 4 لاکھ روپے پر ایکڑ, اور اس کی غالباً قسطیں بھی شاید 12 ہیں. ویئر ایز یہ جو اب قائد اعظم بزنس پارک بنا ہے, یہاں جو پرائس آج کل ہے وہ 100 ایکڑ بیچتے ہیں تو وہ تقریباً 1 کروڑ روپے اس کی پرائس انکریز کر دیتے ہیں. میرا اپنا بھی ذاتی انٹرسٹ ہے کہ میں نے بھی ایک انڈسٹری لگانا چاہ رہا ہوں, ایک مجبوری کے تحت, اس کی کچھ اسپیسیفک وجوہات ہیں, لیکن وہاں جو ہے وہ 5 کروڑ روپے 5 کروڑ وہاں ریٹ ہے. ہم بھی ان گورنمنٹ کو یہی کہہ رہے ہیں کم از کم ود ان پنجاب تو آپ یکساں ریٹ رکھیں. لاہور والوں نے فیصل آباد جا کے تو انڈسٹری نہیں لگانی. اب میں اگر روز فیصل آباد جاؤں گا تو 4 گھنٹے تو میرے 2 گھنٹے جانا اور 2 گھنٹے واپس آنا میرے لیے مشکل ہو جائے گا. سو گزارش یہ ہے کہ ہمیں
جو لاہور کے قریب جو انڈسٹریل زونز بنے ہوئے ہیں وہاں بھی ہمیں آپ وہی پرائز دیں. فیصل آباد والے نے لاہور نہیں آنا, لاہور والے نے فیصل آباد نہیں جانا. وتھ فیسلٹی لائک آپ کہتے تھے کہ میں 2000 لوگوں کو ڈائریکٹ امپلائمنٹ دوں گا. جی چلیں وہ تو اگر یا میں اتنی انویسٹمنٹ کر رہا ہوں تو اس انویسٹمنٹ کے اگینسٹ گورنمنٹ یہ انسینٹو دیتی ہے, بلکہ گورنمنٹ تو یہ بھی کہتی ہے کہ اگر آپ 2000-4000 لوگوں کو لے کے آ رہے ہیں, ہم آپ کو لینڈ فری دیتے ہیں, ہم آپ کو پاور بھی سبسیڈائز کر کے دیتے ہیں. دنیا میں ایسا ہوتا ہے کیا؟ جی دنیا میں تو ہوتا ہے, لیکن ہماری گورنمنٹ کے پاس تو ہر وقت ہی, ہم ہر وقت نازک دور سے گزر رہے ہوتے ہیں. جب سے میری ہوش قائم ہوئی ہے یا کوئی تھوڑی بہت سمجھ آنے لگی, میں نے تو ہر وقت یہی سنا کہ نازک دور سے گزر رہے ہیں, اور ہم ارد گرد کے ممالک کی اکانومی بہتر ہو گئی, وہ نازک دور سے باہر آ گئے. ہمارا نازک دور اور شرمیلا دور ختم ہی نہیں ہوتا, ہم وہیں کے وہیں پھنسے ہوئے ہیں. گزارش یہ ہے کہ آپ نے اس سے پہلے بھی ایک سی پیک کا سوال کیا. سی پیک از بیسکلی چائنا پاکستان اکنامک کوریڈور. ون بیلٹ ون روڈ پہ چائنا نے ٹریلینز آف ڈالرز اسپینڈ کیے, ان کا بجٹ ہے. اب گزارش یہ ہے کہ وہاں ایک فیز تھا انفراسٹرکچر, دوسرا فیز تھا ٹو برنگ چائنیز انڈسٹری انٹو پاکستان. اب چائنیز انڈسٹری وہاں کیوں بند ہو رہی ہے, اور لاکھوں میں بند ہو رہی ہے, ہزاروں میں سینکڑوں میں نہیں, لاکھوں میں بند ہو رہی ہے. اور وہ اس لیے ہو رہی ہے, ایک تو وہاں لیبر کاسٹ زیادہ بڑھ گئی ہے, اور دوسرا جو بھی چائنا میں جو پروڈکٹس بن رہی ہیں, ایک ٹریڈ وار, اکنامک وار بٹوین امریکہ اور جو ہے آپ کے چائنا کے درمیان وہ جاری ہے. چائنا کے آلموسٹ ہر پروڈکٹ پر امریکن گورنمنٹ نے اینٹی ڈمپنگ ڈیوٹی لگا رکھی ہے, کہیں 35%, کہیں 30%, کہیں 20%, 160%. اور ابھی یہ جو ای وی کارز پر انہوں نے 100% ڈیوٹی امپوز کی ہے. سولر پینل پہ 160%. جی, وہ میٹلز پر. تو وہ چائنا کی بہت ساری انڈسٹری جو وہاں بند ہو رہی ہے وہ مائیگریٹ کر رہی ہے. اب وہ مائیگریٹ کرنے کے لیے مختلف ان کے پاس ڈیسٹینیشنز ہیں. وہ ون آف دا لوکریٹو ڈیسٹینیشن فار دیم از ویتنام, انڈونیشیا, کمبوڈیا, تھائی لینڈ. انڈیا وہ جا نہیں سکتے کیونکہ انڈین گورنمنٹس نے چائنیز کے ویزے بند کیے ہوئے ہیں. یہ بڑی حیران کن بات ہے, اور چائنیز نے انڈیا کے ویزے کھولے ہوئے ہیں. یہ میں آپ سے عرض کر رہا ہوں, اور اتنی بڑی اپرچونٹی ہے کہ وہ جو انڈسٹری وہاں بند ہو رہی ہے ان میں سے صرف 2% یا 5% انڈسٹری یہاں آ جائے, ہماری اکانومی اس کو سنبھال نہیں سکتی. یہ جو بجلی سرپلس اور فلانے سرپلس کی باتیں ہو رہی ہیں, یہ سارے مسئلے آپ کے حل ہو سکتے ہیں. لیکن بات یہ ہے لوگوں کو اعتماد دیں, کوئی اپنے ان کو تحفظ دیں. اب یہ جو بھی ہمارے ملک میں ایک ٹیررزم کی ویو آئی ہوئی ہے خواہ, اور اس میں چائنیز کو خاص طور پہ ہٹ کیا جا رہا ہے, اور پیچھے بھی آپ کو پتہ کہ جو واقعہ داسو والا واقعہ ہوا ہے, یقین مانے this really have bring this CPEC on a back step. اور جیسے سر میاں انجم نثار صاحب فرما رہے تھے کہ ہمارا انفراسٹرکچر وہ اس قابل نہیں ہے کہ اتنی بڑی انڈسٹریل ریولوشن کو سنبھال سکے. میں ذاتی طور پہ جانتا ہوں کہ پہلے پرپوز جو اسپیشل اکنامک زون ہے وہ 13 ہیں, اور اس کے بعد چائنا گورنمنٹ کا ٹارگیٹ ہے کہ دے وانٹ ٹو گو اپ ٹو 52 اسپیشل اکنامک زونز. یہ جس انڈسٹری کی میاں صاحب بات کر رہے تھے, اگر وہ پاکستان موو ہونا شروع ہو جاتی ہے تو ڈیفینیٹلی اٹ ول چینج دا ڈیسٹنی آف پاکستان. ہم ایک بہت بڑی ہماری عوام کو کنزیوم کروائیں گے ود ڈائریکٹ امپلائمنٹ. میاں صاحب آپ کا پروگرام میں ہمیں ٹائم دینے کا بہت شکریہ. وی آر ویری ہیپی ٹو سی یو. آپ نے اپنے قیمتی وقت میں سے ہمارے لیے آئے, اور ہم کوشش کریں گے کہ آپ کو دوبارہ پھر اپنے پروگرام میں بلائیں, تاکہ ابھی بہت ساری تشنگی باقی ہے ہماری عوام کی, بہت سارے سوال باقی ہے, لیکن چونکہ پروگرام کا ذرا ایک فوکس ہے ٹائم کے حساب سے, تو وی ہیو ٹو آبزرو اٹ. تھینک یو ویری مچ بینگ ود اس. Diplomatic economy, or mostly we will talk with the diplomats, and we will invite different kind of diplomats to our program, and we will try to find out what are the business relations we can develop with the other countries. And thank you very much to stay with us, and keep in touch for next week. Allah Hafiz.